नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह माइदा आयत नंबर 18। वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। वार क़ालत कहा, यहूदू यहूद, वा और नसारा नसारी नसारा यानी नसरानी क्रिश्चियन ईसाई, नहनु हम अबनाउ बेटे, अल्लाह अल्लाह, वा और अहिब्बाउ और उसके प्यारे, कुल कह दीजिए, फलिमा फिर क्यों, युअज़्ज़िबुकुम तुम्हें सज़ा देता है, बिज़ुनूबिकुम तुम्हारे गुनाहों पर, बल के अंतुम तुम बशरुन बशर, मिम्मन उनमें से, खलका उसने पैदा किया यानी मखलूक, यग़फ़िरु वो बख्श देता है, लिमन जिसको, यशाउ वो चाहता है, वा और युअज़्ज़िबु अज़ाब देता है, मन यशाउ जिसको वो चाहता है, वा और लिल्लाहि अल्लाह के लिए, मुल्कु सल्तनत समावाती आसमानों, वा और अर्दी ज़मीन, वा और माँ जो बैनहुमा इन दोनों के दरमियान, वा और इलैही उसकी तरफ, मसीर लौट कर जाना है। इसकी ट्रांसलेशन है, और यहूद व नसारा ने कहा कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं, फरमा दें फिर वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से सज़ा क्यों देता है, बल्कि तुम तो इंसान हो जो उसने पैदा किए हैं, वो जिसे चाहता है बख्शता है और जिसे चाहता है सज़ा देता है, और आसमानों ज़मीनों और उनके दरमियान जो कुछ है उसकी बादशाही अल्लाह ही के लिए है और उसी की तरफ लौट कर जाना है। सबसे पहले हम इसका जो कनेक्शन देखते हैं पिछली आयत से, जो टॉपिक चल रहा है उससे, यानी रब्ते कलाम जिसको हम नाम देते हैं, कि अब ईसाइयों और यहूदियों को मुश्तरका तौर पर जो है वो मुखातब किया जा रहा है, उनसे खिताब होता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का फरमान है कि जब कोई फ़र्द या कौम शिरक में मुब्तला होती है तो उसकी गुमराही की कोई हद नहीं रहती। जिसने अल्लाह ताला के साथ शिरक किया वो दूर की गुमराही में मुब्तला हुआ। सूरह निसा आयत नंबर 116, सूरह निसा आयत नंबर 116। जिसने अल्लाह ताला के साथ शिरक किया, गोया वो आसमान से गिरा और परिंदों ने उसे नोच डाला, या वो तेज़ हवाओं ने उसे किसी गहरी खोड में दे मारा। सूरह अल हज आयत नंबर 31-31। ये शिरक की नहुसत का नतीजा है कि यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा ठहराया और ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का जुज़ करार दिया। फिर आगे चलकर मजहबी तकद्दुस की धाक बिठाने और सियासी अजादारी कायम करने के लिए खुद अल्लाह ताला के बेटे होने का ऐलान किया, और ये भी बावर करवाया कि हम उसके ऐसे बेटे हैं जिनके साथ अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत करता है। उसके जवाब में उन पर एतराज़ उठाया गया है कि अगर तुम वाकई अल्लाह के बेटे और उसके पसंदीदा लोग हो तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब और ज़िल्लत में क्यों मुब्तला करता है रहा और करता है। कोही तूर के दामन में मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के बावजूद तुम्हारे 70 ज़ुअमा का हलाक होना, जिन्हें मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बदले में हयात नौ से नवाजा गया, यानी कि 70 ज़ुअमा थे जिन्हें जो है वो हलाक किया गया, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो उसके बदले में उन्हें नई ज़िंदगी मिली। असहाबे सब्त पर फिटकार का नाजिल होना, जिसके बदले में उन्हें जलील बंदर बना दिया गया। तुम्हारे सरों पर कोहे तूर का मंडलाया जाना, इसी तरह दीगर अजाबों का नाजिल होना। अगर तुम वाकई अल्लाह के बेटे हो और उसके पसंदीदा लोग हो तो ये अजाब तुम पर क्यों नाजिल हुए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुशफ़िक और मेहरबान बाप अपनी महबूब और ताबियत फरमा औलाद को अपने हाथों से परेशानियों और अजाब में मुब्तला करे। तुम तो इंसानों की तरह ही इंसान हो, जैसे अल्लाह ताला ने दूसरों को पैदा किया है वैसे ही तुम हो, ऐसे ही उसने तुम्हें पैदा फरमाया। वो जिसकी चाहे ख़ताओं को माफ़ फरमा दे और जिसे चाहे उसकी बदअमालियों की सज़ा दे। ज़मीन व आसमान और जो कुछ उनके दरमियान अल्लाह की मिल्क में है और हर किसी ने उसके यहाँ
پلٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں جو مسائل ڈسکس ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، یہود و نصارہ اللہ کے محبوب اور اس کے بیٹے نہیں ہیں۔ نمبر 2، سزا اور جزا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 3، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ نمبر 4، سب کو اللہ کی طرف لوٹنا، وہ جسے چاہے معاف فرمائے گا اور جسے چاہے عذاب دے گا۔ تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں۔ زمین اور آسمان اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اس پر ریفرنسز آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 107۔ نمبر 2، مالک الملک اللہ تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ نمبر 3، اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکومت دیتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ اور نمبر 4، اللہ جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، سورہ آل عمران آیت 26۔ نمبر 5، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 49۔ نمبر 6، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سورہ ملک آیت نمبر 1۔ اور نمبر 7، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہے معاف کر دے گا۔ تو یہ جو ہے نمبر 7، یہ سورہ الفتح آیت نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ آیت نمبر 19۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترات من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آئے، رسولنا ہمارے رسول، یبینو وہ کھول کر بیان کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے، علی پر، فترتن سلسلہ ٹوٹ جانا، من سے، رسولی رسول یعنی رسولوں کی جمع، ان کے کہیں تقولو تم کہو، ما جاءنا ہمارے پاس نہیں آیا، من کوئی، بشیرن خوشخبری دینے والا، وا اور لا نہیں، نذیرن ڈرانے والا، فقد جاءکم تحقیق تمہارے پاس آ گئے، پس تمہارے پاس آ گئے، تحقیق تمہارے پاس آ گئے، بشیرن خوشخبری سنانے والا، وا اور نذیرن ڈرانے والا، وا اور اللہ علی پر، کلی شیء ہر شے، قدیر قدرت والا۔ اب اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس بیان کرنے والا ہمارا رسول آ چکا، جو رسولوں کے ایک وقفے کے بعد آیا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا۔ یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ کنیکشن ربط کلام دیکھتے ہیں۔ جو پچھلی آیات میں ٹاپک چل رہا ہے نا، یہود و نصارہ سے خطاب، وہ اس آیت میں بھی جاری ہے۔ یہاں اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہیں، جنہیں بطور نعمت اور احسان کے اس بات کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اے اہل کتاب، اپنے ماضی کو ذرا جھانک کر دیکھو، جب تم مایوس ہو کر کہا کرتے تھے اب ہماری رہنمائی کے لیے قیامت تک کوئی پیغمبر مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ اہل کتاب بالخصوص یعنی کہ خصوصی طور پر یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام پر جو مظالم ڈھائے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عرصہ تک ان میں انبیاء کرام کی بعثت کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس آیت میں ایک ورڈ ہے فترتن، جس کا معنی ہوتا ہے تسلسل کو روکنا یا ایک خاص مدت کے لیے کسی کام میں وقفہ پیدا کرنا۔ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی مدت اور وقفہ ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1700 سال میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں مسلسل انبیاء مبعوث فرمائے، جن میں نہ صرف انبیاء تھے بلکہ ایسے انبیاء بھی مبعوث کیے گئے جو اپنے وقت کے حکمران بھی تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی مبعوث نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل مایوس ہو کر کہتے تھے کہ اب ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرماتے ہوئے ایسا رسول بھیجا جو تمام انبیاء کے اوصاف کا مرقع اور ان کی شریعتوں کا ترجمان ہے۔ لہٰذا بنی اسرائیل اور دنیا کے لوگوں، تمہیں بنی اسماعیل کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول مان لینا چاہیے، ان کی اتباع میں تمہاری بہتری اور نجات ہے۔ اگر تم انکار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے کفر و شرک سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے ایک روایت رکھتی ہوں صحیح مسلم کی، کتاب مساجد و موادی الصلاۃ میں سے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہر سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔
نمبر 1 نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشخبری سنایا کرتے تھے۔ نمبر 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے۔ نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتمام حجت کے لیے مبعوث کیے گئے، یعنی کہ حجت اتمام کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر حقائق بیان فرما دیے۔ یہ تھے اس آیت کے مسائل۔ اب آپ کے سامنے تفسیر بالقرآن رکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر اور نذیر، اور نبی بشیر اور نذیر ہوتا ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، سورہ بقرہ آیت نمبر 119 119۔ نمبر 2 اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے اور ڈرانے والا نہیں ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 19 نمبر 3 نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرانے اور بشارت دینے والے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 188 نمبر 4 آپ کا اعلان بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، سورہ ہود آیت نمبر 2۔ اور نمبر 5 اے نبی ہم نے تجھے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، بنی اسرائیل آیت نمبر 105 اور نمبر 6 اے نبی ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، سورہ سبا آیت نمبر 28۔ یہ ہے جی ہماری سورہ المائدہ آیت نمبر 19 جو یہاں مکمل ہوتی ہے الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 20۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ اور جب قال کہا موسیٰ نے، لقومہ اپنی قوم کو، یا قوم اے میری قوم، اذکروا تم یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت، علیکم اپنے اوپر، اذ جب جعل اس نے پیدا کیا، فیکم تم میں، انبیاء نبی، یعنی نبی کی جمع ہے انبیاء، اور جعلکم اور تمہیں بنایا ملوکن بادشاہ، اور عطاکم تمہیں دیا، ما جو لم یوتی نہیں دیا، احدن کسی کو، من سے عالمین جہانوں میں۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم تم پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمت کی اسے یاد کرو، جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تم سے بادشاہ بنائے، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا۔ سب سے پہلے اس کا ربط کلام ہم دیکھتے ہیں کہ اب پھر یہودیوں کو خطاب ہوتا ہے، یعنی پچھلے ٹاپک سے جو ہے وہ کریکٹ ہے یہ آیت بھی، تو اس کا کنیکشن جو ہے وہ پچھلی آیات سے چل رہا ہے۔ اپنی قوم کا مزاج دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دینے سے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ماضی کی عزت رفتہ اور اقتدار یاد دلا کر حکم دیا کہ میری قوم ارض مقدس کی طرف پیش قدمی کرو۔ اس کے ساتھ یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فتح کو یقینی بنا دیا ہے۔ یہاں دوسرے انعامات کے ساتھ بالخصوص 2 انعام کا نام لے کر یہ احساس دلایا کہ یہ مقدس زمین انبیاء کی سرزمین ہے، اور یہاں تمہارے آباء و اجداد نے سینکڑوں سال تک حکومت کی ہے، اور تمہیں وہ کچھ عنایت فرمایا تھا جو دنیا میں تم سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔ اس یاد دہانی کرانے کا مقصد یہ تھا کہ اس سرزمین میں داخل ہونا تمہارا مذہبی اور سیاسی حق بنتا ہے، لہٰذا پیچھے نہ ہٹنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ دشمن کے مقابلے میں پیچھے ہٹنا کبیرہ گناہ ہونے کے ساتھ دنیا میں ذلت اٹھانا پڑتی ہے۔ بسا اوقات یعنی بعض اوقات ایسی قوم اپنا سب کچھ کھو بیٹھتی ہے۔ اس سے مورخین کی اس غلط فہمی کا ازالہ ہوتا ہے کہ جن کا خیال ہے کہ فلسطین میں بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خطاب میں اپنے سے پہلے بنی اسرائیل کے شاندار ماضی کا حوالہ دے رہے ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید نے واضح فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عظیم مملکت سے نوازا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے گزر چکے تھے۔ یہاں اہل علم نے نقطہ وردی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فیکم کے الفاظ استعمال کیے، جس کا معنی ہے تم میں سے کچھ شخصیات کو نبی بنایا، جس سے ثابت ہوا کہ نبوت لوگوں کا انتخاب نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ جس کو چاہے نبوت کے لیے منتخب فرمائے۔ وجعلکم کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں حکمران بنایا۔ کسی قوم اور ملک کا حکمران تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن خبر جمع لائی گئی ہے جس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ صحیح حکمران وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ساتھ لے کر چلے، یعنی اپنے اقتدار میں عوام کو شرکت کا حق دے۔
اب آپ کے سامنے ایک روایت مسلم شریف کی رکھتی ہوں. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن کو تم پسند کرو اور وہ تم سے مروت رکھتے ہیں. تم ان کے لیے رحمت مانگو اور وہ تمہارے لیے رحمت کی دعائیں مانگے. اور تمہارے برے حکمران وہ ہوں گے جن سے تم بغض رکھو اور وہ تم سے نفرت کرے. تم ان پر لعن طعن کرو اور وہ تمہیں ملعون قرار دیں. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ کیا ہم ان سے لڑائی نہ کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہیں جب تک وہ نماز قائم کرے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرے. جب تم اپنے حکمرانوں میں کوئی ایسی چیز دیکھو جس کو تم ناپسند کرتے ہو تو ان کے فقط اس عمل کو ناپسند کرو اور ان کی فرمانبرداری سے ہاتھ نہ کھینچو. اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں. نمبر 1، انبیاء کا مبعوث فرمانا اور بادشاہت کا عطا فرمانا اللہ کا انعام ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ کچھ عطا فرمایا جو پہلے اور ان کی ہم اثر اقوام کو نہیں دیا گیا. نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات نہ ماننے والے نقصان اٹھائیں گے. تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں. بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات. نمبر 1، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام فرمائی. سورہ بقرہ آیت نمبر 47. نمبر 2، بنی اسرائیل کو ساری دنیا میں فضیلت دی گئی. سورہ بقرہ آیت نمبر 47. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آل فرعون سے نجات دی. سورہ بقرہ آیت نمبر 49. بنی اسرائیل. نمبر 4، بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو پھاڑا گیا. سورہ بقرہ آیت نمبر 50. نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے جاری کیے. سورہ اعراف آیت نمبر 160. نمبر 6، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ نازل فرمایا. سورہ بقرہ آیت نمبر 57. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ المائدہ آیت نمبر 21. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے. یا قومی، میری قوم، ادخلوا، داخل ہو، ارض المقدسہ، ارض مقدس یعنی اس پاک سرزمین، التی جو کتب اللہ نے لکھ دی، لکم تمہارے لیے، ولا ترتدوا اور نہ لوٹو، علی پر، ادبارکم اپنی پیٹھ، فتنقلبوا ورنہ تم جا پڑو گے، خاسرین نقصان میں. اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ نقصان پانے والے ہو کر لوٹو گے. اب پچھلی میں آیت میں یہ ایکسپلین کر چکی ہوں کہ کیسے ہمارے ایک جلیل القدر نبی نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اے میرے لوگوں، یا اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ. یعنی اپنی قوم کو یہ نصیحت کی ہے کہ اس ارض مقدس یعنی کہ پاک زمین، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھی ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھرنا، منہ نہ پھیرنا، اللہ کے احکامات کی روح گردانی نہ کرنا، اپنی پیٹھ پر نہ پھرنا، ورنہ نقصان پانے والوں میں ہو جاؤ گے اور نقصان پانے والے ہو کر لوٹو گے. ٹھیک ہے. جلیل القدر نبی، اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے تو اپنی قوم کو جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا، نصیحت کر دی. اب یہ قوم پر تھا کہ وہ اس نصیحت کو سیریس لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. اور انہی قوموں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہی ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ نبوت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے منقطع رکھا، موقوف رکھا. اور اس کے بعد پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تھی، اور بنی اسماعیل سے مبعوث کیا اللہ تعالیٰ نے. نبی تو آئے لیکن بنی اسرائیل سے مبعوث نہیں کیا، بلکہ بنی اسماعیل سے مبعوث کیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، ان کو مبعوث کیا، اور وہ نبی آخر الزمان منتخب ہوئے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان احکامات کو غور سے سنیں، ان پر عمل کریں، اور کوشش کریں اپنی زندگیوں کو ان احکامات کے مطابق ڈھالنے کی، تاکہ اللہ تعالیٰ سے کم از کم اپنی جو جان ہے، اپنی جو گردن ہے، وہ چھڑوا سکیں اور جنت میں جا سکیں. یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 20 سورہ المائدہ، جو یہاں مکمل ہوتی ہے الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ المائدہ آیت نمبر 22.
قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا فیہا بے شک اس میں قومن ایک قوم جبارینا زبردست اور انا ہم بے شک لن ندخلہا ہرگز داخل نہ ہوں گے حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں منہا اس سے فپس ان اگر یخرجو وہ نکلے منہا اس سے فپس انا ہم ضرور داخل ہوں گے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے اور ہم تو کسی صورت اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، بس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے اس کا ربط کلام، اس کا کنیکشن قوم کا موسیٰ علیہ السلام کو جواب، یعنی جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اس مقدس زمین پر میں داخل ہو جاؤ اور اپنے پیٹھوں پر نہ پھرنا، تو اب قوم نے موسیٰ کو جواب دیا ہے، قوم کا موسیٰ علیہ السلام کو جواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکمت عملی کے تحت قوم کے سرداروں کو فلسطین کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہا اور یہ کہہ کر روانہ کیا کہ ان کی فوجی طاقت کا جائزہ لے کر مجھے رپورٹ دینا، لیکن یاد رکھنا یہ خبر بنی اسرائیل یعنی عوام کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس کے باوجود 12 میں سے 10 لیڈروں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے اپنے قبائل کے جو چیدہ یعنی چنے افراد کو صورتحال بتلائی کہ جس سرزمین کی طرف ہمیں پیش قدمی کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں بڑے بڑے کڑیل جوان جنگجو اور بہادر لوگ ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہمارے پاس کا روگ نہیں۔ چنانچہ یوں ہی موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا اور فرمایا آگے بڑھنا، پیچھے نہ ہٹنا ورنہ شکست ہوگی، دنیا میں ذلیل اور آخرت میں تمہیں اس فرار اور انکار کی سزا ملے گی۔ وہ لیڈروں کے سوا باقی سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا۔ 2 لیڈر ایسے لیڈر تھے، ان میں دو ایسے لیڈر تھے کہ ان کے علاوہ باقی سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہاں ہمارے مقابلے میں انتہائی طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم ان کا ہرگز مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تبھی ارض مقدس میں داخل ہوں گے جب وہ لوگ خود بخود وہاں سے نکل جائیں۔ لیکن ان میں سے لیکن ان سب میں سے جو ہے وہ 2 رہنما ایسے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رہنے کا انعام فرمایا تھا، کیونکہ وہ خوف خدا رکھنے والے تھے، نہ انہوں نے راز افشاں کیا اور نہ ہی جہاد سے فرار اختیار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موقف کی پرزور تائید کرتے ہوئے اپنی قوم کو سمجھایا کہ حوصلہ نہ ہارو اور دل چھوٹا نہ کرو، اگر تم ایماندار ہو تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، جو ہی تم اس سرزمین پر قدم رکھو گے فتح تمہاری ہوگی۔ لیکن سمجھانے اور کوشش کے باوجود انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمارے وہاں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر آپ کا فتح کا اتنا ہی شوق اور یقین ہے تو تم اور تمہارا رب جہاد کرے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ سے ڈرنے والوں پر اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے غالب آتے ہیں۔ نمبر 3، مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ نمبر 4، نیک لوگوں کو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا چاہیے۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نمبر 1، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پر توکل کرنے کی ہدایت، سورہ النمل آیت نمبر 79۔ نمبر 2، مومنوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حکم، سورہ المجادلہ آیت نمبر 10۔ نمبر 3، انبیاء اور نیک لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 67۔ نمبر 4، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کیونکہ وہی عظیم عرش عظیم کا مالک ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 129۔ نمبر 6، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ نمبر 7، اللہ صبر کرنے والوں اور توکل کرنے والوں کو بہترین اجر عطا فرمائے گا، سورہ العنکبوت آیت نمبر 59۔ اور نمبر 8 ہے اللہ پر ایمان لانے والوں اور توکل کرنے والوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، سورہ شعراء آیت نمبر 36۔ یہ ہے جی ہماری سورہ المائدہ آیت نمبر 22 جو یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ المائدہ آیت نمبر 23۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموهم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ قالا کہا، رجلانی 2 آدمی، من الذین ان لوگوں سے جو یخافون ڈرنے والے ہیں، انعم اللہ نے انعام کیا تھا، علیہ ان دونوں پر، ادخلوا علیہم تم داخل ہو ان پر، یعنی حملہ کر دو، اب بابا دروازہ، فپس اذا جب داخل تموہم تم داخل ہوگے ان میں،
اس میں فپس انکم تم تو تم غالبون غالب آؤ گے، اور علی پر اللہ ہی اللہ، فتوکلوا بھروسہ رکھو، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے۔ دو آدمی، اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، دو آدمی جو انہیں میں سے تھے، یعنی دو سردار تھے، دو آدمی جو انہی میں سے تھے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، کہنے لگے تم ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہو گئے تو یقیناً تم غالب ہوگے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایماندار ہو۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے سب سے پہلے میں اس کی ہسٹری رکھ دوں، جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں، کہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے کہا، لوگوں سے کہا کہ ارض مقدس میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ، اپنی پیٹھوں پہ نہ پھرنا۔ تو قوم کے سرداروں نے جو ہے وہ 12 سردار تھے، 12 سرداروں میں سے صرف 2 ایسے تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، باقی سارے مکر گئے اور کہتے ہیں کہ ہاں اس میں ایک قوم ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گی ہم نہیں داخل ہوں گے، جاؤ تم اور تمہارا رب اکیلے جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں ہلنے والے۔ لیکن 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی، اللہ پر توکل کیا، ان کی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، بلکہ اپنے لوگوں سے بھی کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سے، تمہیں فتح نصیب ہوگی، تو تم پر جو ہے وہ دروازے کھل جائیں گے اور تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم ایماندار ہو۔ لیکن ان کی جو قوم ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ نہیں مانی یہ بات۔ تو 2 آدمی جو انہی میں سے تھے جن پر اللہ کا نے انعام کیا تھا، اللہ نے پھر ان پر انعام کیا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس پر عمل کرو، اللہ پر توکل کرو اور داخل ہو جاؤ، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 23 سورہ المائدہ، جو یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔